बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टेलन न्यूज़ और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। नाजरीन, वैसे तो बहुत से खेल हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। और ये वो खेल है जो पाकिस्तान में हर बंदा, बच्चा और बुजुर्ग देखता है। इसीलिए ईद के ख़ास दिन पर आज बात करेंगे ख़ास लोगों से, और वो ख़ास लोग हैं हमारे वो साथी जो क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं। ना सिर्फ क्रिकेट पर बल्कि बाकी तमाम खेलों पर भी उनकी गहरी नज़र होती है, यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये लोग ईद कैसे मनाते हैं और किस खिलाड़ी को किससे क्या शिकवा रहा। इसके साथ साथ जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो भी आज इस प्रोग्राम का यानी हमारे ईद शो का हिस्सा होंगे। उनसे भी तमाम मौज़ूआत पर कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है, वो ईद कैसे मनाते हैं, और जब वो प्रोफेशनल कैरियर में मुल्क से बाहर थे तो वो ईद कैसे मनाया करते थे। इस प्रोग्राम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद स्टूडियोज में मेरे साथ हैं। फैसल इकबाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। माजिद भट्टी साहब बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कोई तारुफ इनका मैं नहीं करवा सकता, बल्कि किंग कॉन्ग मैं इनको कहता हूँ सहाफत के, स्पोर्ट जर्नलिज्म के। थैंक यू भट्टी साहब, फैसल इकबाल और यासिर हमीद। यासिर से शुरू करते हैं। यासिर, ईद कैसे गुजारते हैं, क्या होता है ईद के ऊपर, और क्रिकेट दौर के अंदर ईद कैसे गुजारते थे? देखिए, ईद तो एक खुशी का त्यौहार है हमारी, और माशाल्लाह बहैसियत मुसलमान हम इसको बड़ी ही जो है उसके साथ मनाते हैं, बड़ी एंटिसिपेशन के साथ मनाते हैं। लेकिन ईद जो होती है वो असल ईद खुशियाँ जो हैं वो बचपन में ही होती हैं। फिर उसके बाद जो बंदा रियलाइज़ करता है कि यार ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है और ज़िंदगी की हकीकतों को समझना शुरू होता है, तो वो खुशियाँ जो हैं वो मध्यम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ईद है, जो असल ईद है, वो बचपन की ही होती है, बच्चों की होती है। और बड़ी मज़ेदार ईदें मनाई हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ। अभी तक कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को, वो जो अंदर का जो बच्चा है वो ज़िंदा रहे और कायम व दायम रहे। लेकिन कोशिश यही होती है कि ईद को अच्छे तरीके से मनाया जाए, लोगों के साथ मनाया जाए, और जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके साथ मनाया जाए। तो यही है अब्बास भाई, ईद जो है। भट्टी साहब ईद के ऊपर फैमिली को वक्त देते हैं या वही खबरों के अंदर ही रहते हैं, क्या होता है ईद के ऊपर? देखें, खबरें तो ईद के दिनों में वैसे थोड़ी मध्यम पड़ जाती हैं, लेकिन ईद बहरहाल अपनों के साथ और अपने घर में ही मजा आता है। मैंने 2-3 ईदें बाहर गुजारी। एक फैसल इकबाल के जो इन लॉज का मुल्क है साउथ अफ्रीका, वहां पर 2003 में इत्तफाक हुआ। एक ईद हमने 2007 में भारत में मनाई। यूएई में जब पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलता था तो 2-3 ईदें यूएई में गुजारी। लेकिन जो पाकिस्तान में ईद का मजा है, फिर अपनों के साथ मजा है। लेकिन बहुत अच्छी बात की यासिर हमीद ने कि जो हमारे यहाँ, आपको पता है कि बहुत गरीब लोग हैं। आज भी आप सड़क पे जा रहे हो तो सड़क के किनारे लोग बैठे होते हैं, बहुत महरूमी का शिकार हैं। असल ईद में उन लोगों को याद करना या उनको टाइम देना या उनके लिए जो आप कर सकते हैं वो ईद है। लेकिन असल जो ईदों के मजे थे वो जब आप बच्चे थे, ईदी जमा कर रहे होते थे, उस वक्त तो चंद रुपयों की बहुत अहमियत थी। आज तो बच्चे हजारों रुपयों में भी खुश नहीं होते। तो बचपन की ईद के मजे ही अपने होते हैं। भट्टी साहब, आपने इस बार तो ईद आप घर पर मना रहे हैं, जो आपने बाहर ईदें गुजारी हैं, क्या एक्सपीरियंस थे वहां पर? कितनी कमी महसूस करते थे घर वालों की, बच्चों की? देखें, बहुत ज्यादा घर वाले याद आते हैं, अपने दोस्तों अहबाब याद आते हैं। देखिए, बाहर मैंने जो 2003 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था साउथ अफ्रीका में, वहां पर जो ईद आई तो वहां ईद उल अजहा थी। तो हमारे जो मुसलमान दोस्त थे उन्होंने कहा जी हमने जानवर ज़िबा करने के बाद उसको फ्रीजर में रख दिया, अब जिस दिन हमारी छुट्टी होगी उस दिन हम गोश्त बनवाएंगे। लेकिन एहतमाम बहुत बड़े पैमाने पर साउथ अफ्रीका में मुसलमानों ने किया था। हमारे यहाँ भी ईद का इतना एहतमाम नहीं होता, लेकिन उनकी जो मीठी डिशेस थी वो ज्यादा थी। भारत में पता नहीं चलता। और मैंने चूंकि चंडीगढ़ में ईद मनाई, तो चंडीगढ़ तो भारत का ऐसा हिस्सा है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, वो भी पता नहीं चला। यूएई में जो दुबई में ईद गुजारने का मौका मिला तो नमाज की हद तक है कि फजर की नमाज के साथ ईद की नमाज हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह
लोग ईद पे सड़कों पर नजर आते हैं या जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं, वो सूरत हाल दुबई अबू धाबी में नहीं नजर आती। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल हमारी एक अपनी रवायात हैं, हम अपनी रवायतों के मुताबिक ईद मनाते हैं, तो यहाँ पर ईद मनाने का मजा और है। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, फिर जो है ईद ही देना पड़ती है। लेकिन इस मौके पर मुझे कम से कम हर ईद पर अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं कि अपने माँ बाप के साथ हमने जो अच्छा टाइम स्पेंड किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो ईद के मौके पर जो बुजुर्ग दोस्त अहबाब दुनिया में नहीं होते, उनको भी याद करके बस बंदा अफसोस कर सकता है। लेकिन बहरहाल एक कुदरत का कानून है, सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। तो कम से कम हमें ये एहसास भी दिलाता है ईद का दिन कि भाई अपने मामला ठीक कर लें, कल आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो ईद पर कब्रिस्तान जाने का भी एक सिलसिला है। माँ बाप की कमी वाकई भट्टी साहब पूरी नहीं हो सकती। फैसल इकबाल कैसे ईद मनाते हैं, सो जाते हैं, या मामू जावेद मियां दाद के भांजे भी हैं फैसल इकबाल, या उनके साथ गुजारते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी है आपकी ईद पे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके व्यूअर्स को, यासिर, माजिद भाई, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल देखिए, आपको पता है रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो कितना ज़रूरी होता है। और जैसे आपने अभी पूछा था कि ईदें हमारी जो है रमज़ान हमेशा बाहर ही ज़्यादातर करियर में गुजरे हैं, प्लेइंग करियर में गुजरे हैं, पाकिस्तान से खेलते हुए। या मोस्टली हम 6 महीने जब इंग्लैंड की लीग क्रिकेट के सीजन के लिए जाते तो आखिरी कुछ सालों में तो ईद, रमज़ान, बकरा ईद सब कुछ ही उन 6 महीनों के बीच में आने लगा था। तो काफी ईदें जो है वो बाहर गुजारी हैं। अब अच्छा लगता है फैमिली के साथ ईद मनाने में। डेफिनेटली पेरेंट्स की कमी जो है इंसान को जरूर महसूस होती है। जब आपके पेरेंट्स ना हो दुनिया में, तो हम जाते हैं बिल्कुल ईद वाले दिन नमाज के बाद कब्रिस्तान, अपने वालिदैन की कब्र पे, अपने बुजुर्गों की कब्र पे फातिहा करने के लिए। और बिल्कुल मामू इस वक्त अब हमारे बड़े वही हैं पेरेंट्स के बाद, तो बिल्कुल उनके यहाँ जाते हैं और सबसे ईद मिलते हैं और बच्चों को ईदी देते हैं। पहले तो ईदी लेने के दिन होते थे, अब जब से वो संभाला तो फिर उसके बाद ईदी देने के दिन आने लगे। तो बिल्कुल याद आते हैं, वक्त बहुत याद आता है। अच्छा टाइम माशाल्लाह जितना भी गुजरा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर टूर्स करते हुए सबके साथ गुजरा। यासिर हमेशा साथ रहे हैं बहुत जगहों पे, माजिद भाई हमारे साथ हमेशा मोस्टली टूर्स पे रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथी रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो मजा वाकई अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ जो ईद का मजा हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो कहीं बाहर उसका वो मजा नहीं है, वो फीलिंग नहीं आती रमजान की। वो जो हमारे यहाँ एक एनवायरनमेंट होता है, यहाँ आपको पता है क्रिकेट बहुत होती है रमजान में हमारे यहाँ। लीग क्रिकेट का रमजान के टूर्नामेंट तक एक कराची में पूरा जश्न लगा हुआ होता है, नाइट क्रिकेट, दिन के 3-3 मैचेस। और बस वो सारा टाइम याद आता है कि कैसे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक मैच खेलते थे, फिर 2:30 बजे से लेके शाम 4 से पहले, और फिर रात में नाइट मैच के लिए जो है वो ग्राउंड जाते थे। तो बाकी बड़े अच्छे दिन हैं, बड़ा याद करते हैं, मिस करते हैं, और अब अपनी दूसरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी दिन इसमें बनाएंगे। यासिर भाई, रमज़ान कैसा गुजरा आपका, और प्रोफेशनल अपने कैरियर को मिस करते हैं जब आप अब्रॉड होते थे टूर्स के ऊपर ईद के दिनों में अपने सारे कुलीग्स के साथ, टीम मेट्स के साथ? देखिए, ईद जो है वो बड़ा ही स्पेशल ओकेजन है, जिस तरह कि माजिद भाई ने भी बात की और फैसल भी इस तरह बात कर रहा था। और ऑब्वियसली हम लोगों का मतलब बड़ा ही स्पेशल ओकेजन, और ये अगर घर से बाहर हो तो बड़ी एक वैक्यूम सा फील होता है इंसान को कि यार वो जो लवाजमात हैं, जो ईद के बाद, नमाज के बाद जो चीज़ें हैं, जिस तरह हम कहीं पे भी जाते हैं तो अपना मुंह मीठा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ये हमारे कस्टम्स हैं, हमारे दस्तूर वो है, रिवायात में आता है। और फिर उसके बाद जो है बड़ों से मिलना जाके, जितने भी बड़े हैं ख़ानदान के या हमसे जो जितने भी बड़े हैं, हमारे जो फूफिए हैं, हमारी मामुए हैं, हमारे जो नाना नानी, दादा दादी, तो ये इन रिश्तों की कदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है कि अपने से जो कम लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उनका हम किस तरह ख्याल रखते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं, या तो ये सारी जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि वो ये है कि अल्लाह ने जो हमारे लिए जो दीन बनाया है वो बड़ा खूबसूरत, इस्लाम जो है बड़ा खूबसूरत दीन है। हमने किस तरह अल्लाह के साथ अपना एक ताल्लुक़ बनाना है, एक रिश्ता बनाना है। ये सारी जितनी भी, चाहे वो रमज़ान हो या उसमें तरावियाँ हों या बाद में कुरान पाक की
تلاوت ہو یا پھر وہ تاک راتوں کی جو عبادت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اللہ سے ہمیں جوڑتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے کس طرح جوڑنا ہے. تو یہ ساری جو ہمارا جو خوبصورت دین ہے اس کی عکاسی ہے. یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور ہم نے مطلب جس دین پہ ہم چل رہے ہیں یا جس پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو وہ یا ہم نے اس کو دوسروں میں پھیلانا ہے، یہ سب ہماری ڈیوٹی ہے. تو لیکن ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ یار یہ ہمارا کام ہے. بٹ اسپیسیفکلی جو اسلام جو ہے وہ ایک امن کا پیغام ہے، اور یہ عید اور یہ اس طرح کے تہوار ہیں، یہ پیغام ہے اس دنیا میں کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک امن کا دین ہے اور ایک محبت کا دین ہے. اس کو جو غلط طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ ایک بڑا خطرناک ہے جو سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے جو سارا کچھ. فیصل بھائی، قبرستان جانے کا رواج اب بہت کم ہے. اب لوگ اپنی گہما گہمی میں اپنے مسائل کے اندر بہت زیادہ سٹک ہو گئے ہیں. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اب ہم اور مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، بٹ یہ کہ میں اگر اپنی بات کروں تو ہمیں ہمیشہ سے یہ تربیت ملی ہے، ہم بڑے یہ دیکھتے ہوئے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ عید والے دن قبرستان جانا، ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کی دعاؤں پہ قبر پہ جا کے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. مطلب یہ ہم تو ہمارے جو ٹریڈیشن ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور اپنی جو ہماری یوتھ ہے یعنی میرے جو بچے ہیں اور ہماری ینگر جنریشن ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اس کے اندر، اور وہ جو ہے اس چیز کا حصہ بنے، تاکہ ہمارے بعد وہ بھی پھر ہمیں آ کے جو ہے اس طریقے سے جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ اپنے بڑوں پر جو ہے وہ فاتحہ کریں. اب یہ ٹرینڈ کم ہوا ہے نا یاسر بھائی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ ٹرینڈ واقعی کم ہوا ہے، اور اس کی وجہ میرے خیال سے میں اگین آئی وڈ سے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ کیپچر کر دیا لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کر دیا. جو ہمارے جو روایات ہیں ان میں کمی آتی جا رہی ہے، اور جو ہماری جو کسٹمز ہیں اور جو ہماری جو اسلام کے جو وہ ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کمی آتی جا رہی ہے. تو میری تو یہی دعا ہے کہ ہماری جو یہ آنے والی نسلیں، جو یوتھ ہے، جو جنریشن زیڈ کہلاتی ہے، اس کو یہ جو آنے والے فتنے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھائے، اور جو یہ موبائل میں جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو ہم کیپچر کریں، بجائے اس کے کہ ہم جو یہ ٹک ٹاک، اور میں تو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں لوگوں کی، مطلب ان کی فرسٹریشن اور ان کی وہ کریٹیوٹی بھی دیکھ کے مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ کتنے کریٹیو ہیں یار یہ ویڈیوز بنانے میں، بجائے اس کے کہ یہ کوئی کوڈنگ جا کے سیکھیں اور کوئی ملک کا بھی بھلا کریں، اپنا بھی بھلا کریں. یہ جا کے ویڈیوز کس طرح بنانی ہے اور کس طرح وہ کرنا ہے اور ویوز کس طرح آنے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وہی بات ہے نا، پیسہ کما رہے ہیں نا سارے، صحیح. اس سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ آپ نے صحیح طریقے سے کمانا ہے تاکہ پازیٹیو وے سے کمائیں اور دوسروں میں بھی کسی کو نقصان نہ ہو. بالکل اویئرنیس دیں. تو کوئی ویڈیو بنانے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اس میں نے یہ بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی حادثات بھی ہوتے ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں فیصل بھائی، بچپن میں ہم بہت انجوائے کیا کرتے تھے، عید بڑی سیلیبریشنز ہوتی تھی، لیکن اب جو موجودہ مہنگائی ہے، جو مسائل ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے اب چیزیں کم ہو گئی ہیں، وہ سیلیبریشنز ہمیں نظر نہیں آتی ہیں اتنی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگ جو ہیں بیچارے بہت پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، چیزیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، سچویشن آپ کے سامنے ملک کی، مطلب لوگ جو ہے پریشان ہی رہتے ہیں. تو اس میں بھی اگر لوگ کوشش کر کے عید کی چھٹیاں منا لیتے ہیں اور عید کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، رمضان میں عبادتیں کر لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے. آج کل کے دور کے اندر ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی یہی دیتے ہیں، ان سے کہتے بھی ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، قریب لوگوں کو دیکھیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وائٹ کالر ہیں بیچارے، جو کچھ نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے، ان کی جو ہے وہ مطلب ان کا لک آفٹر کریں، ان کا خیال کریں. تو آئی تھنک یہی ایک انسان اپنی طرف سے انسانیت کے لیے جو کر سکتا ہے، جو اپنے طاقت سے، اپنے توسط سے کر سکتا ہے، آئی تھنک انسان کو ضرور کرنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا، حالات بالکل پہلے جیسے نہیں ہیں، بہت مہنگائی ہے، بہت لوگوں کے لیے ٹف ہے، اور اللہ کرے ہمارے یہاں معاملات آسان ہو، مہنگائی کم ہو، اور لوگوں کے لیے جو ہے یہ تہواروں کو بنانا جو ہے وہ آنے والے سالوں میں اور آسان ہو. میں ماجد بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا. بھٹی صاحب، پہلے بہت سیلیبریشنز ہوتی تھیں، آپ نے بھی اپنے ینگ ایج کے اندر بڑی سیلیبریشنز کی ہوں گی. عید کے اوپر ایک گہما گہمی ہوتی تھی،
لیکن اب جو مہنگائی ہے, جو موجودہ حالات ہیں, ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں بڑی ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں, ریڈیوس ہو گئی ہیں. اچھا عباس, مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے, لیکن اب لوگوں نے اس مہنگائی کے باوجود, میں کل کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں زینب مارکیٹ صدر بہت ہی ہماری مصروف مارکیٹ ہے, جی کیونکہ میرا آفس بھی وہیں سے میرا گزرنا ہوتا ہے. تو کل رات کو جب میں گزرا تو واقعی وہ عید والی مجھے گہما گہمی نظر آئی, اور اس سے پہلے جو ہم نے ٹائم دیکھا وہ بازاروں میں تھا. لیکن ظاہر ہے اس مہنگائی نے ایک عام آدمی کی زندگی کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے. لیکن بہرحال غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ یہ سال میں ایک بار تہوار آتا ہے, اس میں جتنا وہ اپنا حصہ ڈال سکے اپنے بچوں کے لیے, جو اس کی قوت خرید ہے اس کے مطابق. لیکن بہرحال اس میں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہے, میرے خیال میں وہ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن اس موقع پر ان لوگوں کو زیادہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے جو محرومیوں کا شکار ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ ویسے تو کروڑوں کی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر غریب لوگوں کے لیے آپ کو دینے کے لیے چند سکے بھی نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں جو بیانات سے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے موقعوں پر غریب لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں, میں اور فیصل چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہم رمضان میں افطار سے پہلے اگر کہیں سے گزریں تو لوگ دسترخوان سڑکوں پر بچا کر لوگوں کو افطار کروا رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن میرے خیال میں باقی 11 مہینے بھی لوگوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں, کیونکہ اس ایک مہینے میں یا 29-30 دن میں تو ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن پھر باقی 11 مہینے بالکل خاموشی ہوتی ہے. وہ میرا خیال نہیں ہونی چاہیے. پورا سال ہی اگر اس طرح کا جس کے پاس جو سلسلہ ہے وہ اگر اپنا کردار ادا کرتا رہے, تھوڑا حصہ ڈالتا رہے, تو یہ ہے کہ بیچارے جو محرومی کا شکار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا ہو سکیں گی. بھٹی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریں. دیکھیں بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. یہ رمضان کا جو مقصد ہی یہی ہے نا کہ ہم جو ایک مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تاکہ باقی 11 مہینے اس کا اثر رہے. یہ نہیں کہ ایک مہینہ آپ نے کیا اور بس اس کے بعد چھوڑ دیا, اور چاند رات کوئی اثر تو چاند رات اثر وہیں پہ زارا زائل کر دیتے ہیں ہم لوگ. لیکن یہ ہے کہ بھٹی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی. بھٹی صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, اور بڑی اچھی انہوں نے پوری عمر کرکٹ کی خدمت کی. لیکن جو بات بھٹی صاحب نے کی ہے نا, یہ اصل ایسنس ہے, یہ زندگی میں یہ روح ہے کہ آپ یہ رمضان کا مقصد کیا ہے. جس طرح آپ تبلیغ میں آپ کو پتہ 3 دن لگواتے ہیں مہینے میں, ان 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ پہ پورا مہینہ آپ پہ ایک اس کا وہ رہے, امپیکٹ رہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 40 دن ہوتے ہیں سال میں, پھر سے لائف میں 4 مہینے. میں ایک ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو, ویسے ایک جماعت ہے ان کی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ رہے. تو اگر روزوں کو ہم امپیکٹفل گزاریں گے تو وہ ریفلیکٹ کرے گا ہمارے پورے سال پر. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سمپل. خیال سے دونوں سپورٹس مین ہیں, فیصل بھائی بھی ہیں, آپ بھی ہیں. سپورٹس جرنلسٹوں سے شکوے رہتے ہیں فیصل بھائی کھلاڑیوں کو, اور بھٹی صاحب کو تو ہر انسائڈ نیوز ہوتی ہے. بھٹی صاحب کے پاس کوئی پلیئر آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو بھٹی صاحب کو پتا ہوتا ہے, بڑی گہری نظر ہے. تو یہ شکوے شکایات تو رہتے ہیں آپ لوگوں کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک میں نے تو ہمیشہ سے یہی بات کی ہے کہ جو ہیلتھی ریلیشن شپ ہونا چاہیے ایک پلیئر کا, ایک کرکٹر کا, ایک آفیشل کا ٹورڈ جرنلسٹوں کے ساتھ جرنلزم ہے, آئی تھنک وہ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے. اور آئی تھنک یہ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے کہ یعنی اوبیسلی میوچل رسپیکٹ بھی ہوتی ہے لوگوں کی ایک دوسرے کی طرف. تو آئی تھنک ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹائمس کبھی کبھار لوگ جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے نا کیری آن نہیں کر پاتے, تو اس وجہ سے کئی پرابلمس آ جاتی ہیں. ادروائز ہم نے دنیا میں جہاں پر بھی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اچھے ریلیشن شپ رہتے ہیں اسپورٹس پرسن کے جرنلسٹ لوگوں کے ساتھ, اور بڑے فروٹفل طریقے سے چلتے ہیں وہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی تھوڑا سا فقدان ہے اس چیز کا, کیونکہ اویئرنیس تنقید برداشت نہیں کر سکتے, صحیح تنقید جو ہے بالکل پیشنس نہیں ہے, اور پھر اوبیسلی پلس مائنس چل رہا ہوتا ہے ہر چیز کا.
تو obviously with time mature ہوتے ہیں, with time maturity کے ساتھ چیزیں تھوڑی سی سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو میں نے I think with time بہت ساری چیزیں سیکھی. obviously کھیلتے ہوئے آپ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں, پھر اپنے کریئر کے ٹورڈ ڈفرینٹ فیزز میں آتے ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں آدمی جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے, اور اچھا برا کرنے کے بعد ہی اس کو چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں کہ آئی تھنک کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز کس طریقے سے کرنی چاہیے. اب تو یاسر بھائی بہت سارے پلیئرز کے اپنے ٹرولرز ہیں سوشل میڈیا پر, کوئی صحافی کوئی صحیح تنقید کرتا ہے تو ٹرولرز سوشل میڈیا پر پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو آپ کے دور میں جب تنقید آپ پر ہوتی تھی تو کیسا فیل کرتے تھے آپ؟ دیکھیں ہم پہ جو تنقید ہوتی تھی وہ تو دیکھیں تنقید تو وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اب یہ چیزیں تھوڑی سی ایگزیجریٹ ہو گئی ہیں. اب یہاں پہ فین کلبز کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہمارے زمانے میں یہ چیز اتنی نہیں تھی. تنقید بھی ہوتی تھی تو وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی, یا ہم اس کو اصلاح ہی لیتے تھے, کیونکہ ہر کوئی تنقید بھی نہیں کرتا تھا, ہر کوئی منہ اٹھا کے تنقید بھی نہیں کرتا تھا. اب تو اب جس کا دل کرتا ہے تو وہ منہ اٹھا کے تنقیدیں بھی شروع ہو گئی ہیں, اور اٹھا کے چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں اگر سپوز اس طرح کے 3-4 بڑے اخبار ہیں, اس طرح جنگ ہے یا ایکسپریس ہوتا تھا, یا ان کی بڑی اتھینٹک نیوز ہوتی تھی. اور آپ کون سے اخبار میں تھے؟ آپ کون سے اخبار میں تھے؟ بھول گئے؟ اچھا, تو کئی اخبارات کے اندر کام کیا ہے, کئی جگہ کے اوپر کام کیا ہے. تو تنقید تو ڈان میں تھے آپ؟ ڈان میں مجھے یاد ہے. نہیں ڈان میں نہیں تھا, میں تو آج ٹی وی میں تھا. اس کے بعد جی جب دیکھیں تنقید تو حصہ ہے, لیکن جس طرح فیصل نے بھی بات کی, تنقید کو پازیٹیولی لینا چاہیے. تنقید پہ اگر آپ ریئیکٹ کریں گے تو پھر وہ جو نیگیٹو عناصر ہیں ان کو آپ موقع دیں گے کہ وہ اور کسی اینگل سے آ کے آپ پہ اور بھی تنقید کریں. تو میرے خیال سے کوئی بھی ہو اس پہ تنقید تو ہوتی ہے. اگر آپ کسی چیز میں کسی پوزیشن میں اگر آپ وہ اچھا کریں گے تو یو ول بی پریزڈ, اور اگر آپ اچھا نہیں کریں گے تو آپ پہ کرٹیسزم آئے گا, تو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. بھٹی صاحب میں اس سے آپ کا رپلائی لوں گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ جی. ویلکم بیک. نسیم راجپوت سینئر سپورٹس جرنلسٹ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. یاسر حمید ہیں, فیصل اقبال ہیں, اس سے پہلے عبد الماجد بھٹی صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ تھے. نسیم بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کیسی عید گزارتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے سوتے ہی ہیں زیادہ نسیم بھائی آپ. بالکل عباس بھائی, آپ نے صحیح بات کہی. کراچی میں عام طور پہ اس چیز کا رواج ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آتے تو تھوڑا سا سو جاتے, پھر تقریباً دوپہر کے بعد 2-3 بجے کے بعد لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اب آج عید جو ہے وہ ایسی ہی گزری جیسی ہمیشہ گزرتی ہے. پھر ملاقات کے بعد ذرا بہن کے گھر چلے گئے تھے, کچھ بھائی سے ملنے چلے گئے تھے, کچھ تائی کے گھر گئے تھے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. سوئیاں بھی چل رہی ہیں جو آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں عباس بھائی, وہ ہم نے بھی بہت آج کھائیں, اور اچھی عید رہی, اللہ کا شکر ہے. اور ہر عید پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہر ایسے تہوار پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. خاص طور پہ جن حالات سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے, ہمارے لوگ گزر رہے ہیں, جتنے مسائل ہم نے دیکھے عباس بھائی, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس عید پہ جتنے لوگوں کے مسائل دیکھے, ایسے لوگ, ایسے وائٹ کالر لوگ جو ہے وہ جو بات کرتے ہوئے دکھائی دیے, جو ہم سے ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیا کریں گے. لیکن آپ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ میرے ملک کے حالات بہتر کر دے, ورنہ تو یہ لوگوں کے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں. بعد بھی عید جب آج ہم عید پہ بیٹھے ہوئے, 2 دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے اور وہ جس چینل میں پہلے کام کرتا تھا وہاں کام کرتے تھے. میں حیران ہوا کہ وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ تو نہ آپ چینلز کی بات کر لیں, آپ کسی بھی جگہ کی بات کر لیں, کسی بھی شعبے کی بات کر لیں, بہت ہی مسائل ہیں لوگوں کے, اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل حل فرمائے. پھر لیکن جب ہم دیکھتے ہیں غزہ کی جو صورتحال ہے تو اس کے بعد تو پھر ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ, اللہ ان کے حق میں پہلے بہتر کرے, پھر ان کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور خاص کر ہمارے ملک کے. واقعی میں عباس بھائی یہ آپ کے شو کی جانب سے میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ پلیز ہمارے ملک کے لوگوں کا خیال کریں. رمضان کیسا گزرا نسیم بھائی؟ اور پہلے عید پہ بڑی سیلیبریشنز ہوا کرتی تھی, ہم خود سیلیبریٹ کرتے تھے
اس بار بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مدھم ہمیں نظر آ رہی ہیں, ریڈیوس ہو گئی ہیں. عباس بھائی, آپ اپنے محلے کی سویٹس کی شاپ پہ جہاں سموسے اور رول وغیرہ ملتے تھے, آپ کبھی وہاں کا وزٹ کیا؟ اگر آپ عام دنوں میں بھی چلے جائیں تو شام کے وقت اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ آپ کو ایک کیو میں جانا پڑتا تھا. رمضان میں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا کہ آپ روزے سے 15 منٹ پہلے چلے جائیں اور جا کے وہاں سے سامان لے کے آ جائیں. ابھی خالی پڑا تھا, لوگوں کی کیپیسٹی نہیں تھی. رمضان میں ہم تو خیر ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کرتے رہے, رمضان کرکٹ کراچی میں بہت ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ فوکس رہا, لیکن آپ بازاروں میں چلے جائیں آپ کو رش دکھائی نہیں دیا. اب اس کے اثرات پورے معاشرے پہ پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے. رمضان میں خاص طور پہ جس طریقے کی صورتحال رہی, میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ والدہ کی ہماری طبیعت ناساز تھی, اس میں ذرا پھنسے رہے, اور اس کے علاوہ ٹورنامنٹ وغیرہ کور کیا. باقی تو لوگوں کو دیکھتے ہی رہے کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. رمضان ٹھیک بہتر گزرے, اللہ کا شکر ہے کہ روزے پورے گزر گئے اللہ کی رحمتوں سے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عبادت کرنے کا جو ہم قبول فرما لے بس ہمارا رب. اللہ پاک, نسیم بھائی آپ نیک آدمی ہیں, اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول کرے. فیصل بھائی, کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, غزہ میں جو صورتحال ہے, ہم تو کم از کم نئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں, کھا بھی رہے ہیں پی رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے جو اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے وہاں سب کو, اور مطلب عید بھی کرنے کا دل نہیں کرتا ہے جب ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اس طریقے سے وہاں پر اس تکلیف میں دیکھتے ہیں. جس طرح کی رمضان کے دوران آپ نے دیکھا تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی تھیں وہاں کی غزہ کی اور ان ساری جگہوں کی, بچوں کی, مطلب دیکھا نہیں جا رہا تھا, دل ہلا دینے والی کیفیت ہو جاتی تھی. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے ملک پاکستان کے اندر ایک اچھے طریقے سے عید منا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ, اور ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات آسان کرے اور ان لوگوں کو بھی جو ہے خوشحالی دے, ان لوگوں کو بھی وہ ساری خواہشات جو وہ چاہتے ہیں وہ پوری کرے, اور ایک امن اور سکون کی زندگی ان کو بھی میسر ہو. یاسر بھائی. بالکل, دیکھیں جی, غزہ کے جب بھی دیکھتے ہیں جو تصاویر اور جو بھی ویژولز نظر آتے ہیں, سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا نکلتی ہے, پھر اللہ سے ایک استغفر اللہ کی کیفیت میں نا وہ ایک کلمات نکلتے ہیں, ہر قسم کے وہ نکلتے ہیں جو کلمات ہو سکتے ہیں جو اللہ سے بندہ مانگ سکتا ہے ان کی آسانی کے لیے. اور یہ بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر وہ کس حالات میں ہے, کس امتحان میں, جو ہم پہ حالات ہے, جو ہم پہ امتحان ہے, ہم اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار چلو ہم پہ وہ والے امتحان نہیں, اللہ نے ہمیں ان امتحانات سے نہیں گزارا, لیکن وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اگر, تو ان کے درجات بھی بہت اوپر ہوں گے. آئی بلیو کہ وہ دے ول بی چوزن ون, اور قیامت والے دن بڑی بات ہے, وہ بہت اوپر ہوں گے اور ہم بہت نیچے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے دعا ہے, اور کیا الفاظ ہی نہیں ہے. میں آج ایک پکچر دیکھ رہا تھا, ایک پکچر میں کوئی 20 لوگ تھے اور اس پکچر میں لکھا ہوا تھا ایوری سنگل پرسن ان دس پکچر ہیز بین کلڈ بائی اسرائیل. تو میرے خیال سے یہ ایک, اس کے بعد میں نے تو اس کے بعد کیا کہے بندہ, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. نسیم راجپوت, عید باہر بھی گزری ہے, کئی ٹورز کے اوپر ہم آپ کٹھے رہے ہیں, باہر بھی آپ نے عیدیں گزاری, کوئی واقعہ یاد ہے اچھا سا, کوئی سنائیں, کوئی پرانی یاد تازہ کریں. یہی میں فیصل بھائی سے بھی پوچھوں گا. کئی عیدیں باہر گزری عباس بھائی, ہماری بہت عیدیں گزری, اور ایک واقعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, وہ ہاشم معاملہ کا واقعہ تھا. دیکھیں یاسر بھائی کو بہت عید مبارک, فیصل بھائی کو بہت عید مبارک. عید مبارک نسیم بھائی. میں بھی ابھی کہنے ہی والا تھا کہ میں ابھی نسیم بھائی کو عید مبارک کروں. نسیم بھائی مجھے ہی پڑا, نہ فیصل نے بولا نہ آپ نے بولا. انہوں نے سوال ایسا کر لیا نا, میں نے کہا یار غزہ سے آگے تو کچھ نہیں ہے, پہلے اس پہ بات کر لیں, پھر ہم آپس میں کرتے رہیں. کیسے آپ نسیم بھائی؟ بہت بہت عید مبارک ہو. میں بالکل ٹھیک ہوں یاسر بھائی, بس بھائی بہت بہت عید مبارک آپ کو. فیصل بھائی یہی والی صورتحال ہے, جیسے ابھی آپ غزہ کی بات کر رہے تھے, صرف ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے بغیر تو کوئی ایک چیز بھی نہیں ہل سکتی, لیکن
وہ تو ٹوٹلی ہم تو چلو تھوڑا بہت کچھ بہتری میں ہوں گے، لیکن آگنے والا وقت ہمارا بھی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پتہ ہے. میں آپ کو بالکل سچائی سے بتاؤں، جس طریقے سے جو صورتحال آپ پچھلی عید کے نسبت اس عید پہ دیکھ رہے ہیں یا اس سے پچھلی عید کی نسبت ہم نے پچھلی عید پہ دیکھی تھی، اگلی عید کیسی ہوگی یہاں پر یہ بھی نہیں پتہ ہے. اس کو بہتر ہمارے حکمرانوں کو بہت ضرورت ہے. غزہ تو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے کوئی ابابیل کے پرندے آئیں گے، وہی آ کے کوئی بچائیں گے تو بچائیں گے، ورنہ تو کوئی دوسرا تو دکھائی نہیں دے رہا بچانے والا. صرف ہم ہاتھ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں جو سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیے مسلمان، میں اگر بات کرتے ہیں نا، مجھے ہاشم آملہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا موقع ملا. ساؤتھ افریقہ کی سیریز چل رہی تھی تو اس میں میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ہاشم آملہ. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کے مسلمان. میں آپ کو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ جو پہلا ورلڈ T20 کھیلا گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں. دیکھیے میں مسلمان ہمارے ملک میں بھی بہت زبردست ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیول آپ صرف اندازہ کیجئے گا. ہم وہ کور کرنے گئے تھے، کیپ ٹاؤن میں تھے ہم لوگ. تو وہاں پہ ایک ریزورٹ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، رمضان چل رہے تھے. ایک 80 سال کے انکل تھے اور میرے خیال ان کی اہلیہ ہوں گی 76 سال کی، نہ ان کی کوئی اولاد تھی. اور وہ یعنی مسلمان ہونے کا لیول آپ دیکھیں باز بھائی کہ وہ سحری کے وقت جو سامان لے کر آتے تھے، دونوں میاں بیوی، اس وقت چھوٹی سی ان کی گاڑی تھی، اس میں چلا کے لے کے آتے تھے. افطار جس طریقے کی وہ لے کر آتے تھے. مقصد ہے کہ ہم شاید بہت ساری چیزوں سے خود کو چرانے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ ایز اے مسلمان، میں واقعی ان کو آج تک ان کو یاد کرتا ہوں. جو ان کی ایج تھی وہ دونوں جس طرح اور ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ سحری کریں. ہم کہتے تھے بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ کریں، تو ان کا کہنا ہوتا تھا پہلے آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کریں گے پھر اس کے بعد ہم کریں گے. لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس چیز کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے اپنا سوچتے ہیں، ہماری پہلی فکر اپنی ذات دکھائی دیتی ہے، جس سے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، وہ ہاشم آملہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز پڑھے تھے، وہ بھی ایک بڑے پرفیکٹ مسلمان ہیں، جیسے ہمارے فیصل بھائی اور یاسر بھائی ہیں دونوں ماشاءاللہ. تو جیسے ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک آدمی ہیں نسیم بھائی، اپنی بات بھی کریں. یاسر میں گواہی دیتا ہوں آپ کی نیکیوں کی. تو مجھے تو پتہ ہے، میں آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے رہ رہا ہوں. نسیم بھائی نہیں ماشاءاللہ، نسیم بھائی تو یاسر اس بات پہ ہنسے کیوں تھے، پہلے یہ تو جواب دیں. یہ فوراً آپ نے جو کمپیریزن کیا نا، وہ بھی ایسے ٹاپ مسلمان کے ساتھ کیا، پھر مجھے شک ہوا کہ یار ہماری مسلمانی میں کوئی کمی ہے. واقعی لیول علیحدہ ہے. میں آپ کو ایک سچائی سے بتاؤں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. بالکل عباس بھائی وہ نماز گراؤنڈ میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. کبھی آپ نے ہاشم آملہ کو گراؤنڈ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ہاشم آملہ کو چلتے ہوئے میچ میں، یا کبھی آپ نے ہاشم آملہ کو 100 کرنے کے بعد 200 کرنے کے بعد، آپ اگر ہاشم آملہ کو صرف ڈریسنگ روم کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا صرف اللہ سے لو لگا کے ہاتھ میں قرآن شریف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی ان کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی دیکھ رہا ہو. وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. ریاکاری نہیں ہوتی اس ریاکاری. اور دبئی میں ہم تھے تو نسیم بھائی نے باقاعدہ مجھے یہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھیں جی ہاشم آملہ کیا کس طریقے کا پلیئر ہے. نسیم بھائی میں فیصل بھائی کی طرف جاؤں گا. فیصل بھائی کوئی یادگار سا واقعہ بتائیں عید کے اوپر، کبھی کوئی ایبراڈ ٹور کے اوپر تھے یا کوئی ایسا کوئی یادگار اپنی زندگی کا واقعہ کوئی زبردست قسم کا؟ بہت ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں obviously لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز کے اندر، بٹ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کافی شروع کے دنوں کی بات تھی اور میں ایک باہر ملک میں موجود تھا اور وہاں ہم عید آئی تھی. تو فرسٹ ٹائم میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا وہاں گھر سے دور. تو مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے وہاں پر دنیا کے بڑے مختلف لوگ کے مسلمانوں کو وہاں اس مسجد کے اندر دیکھا اور سب اپنے ملک کا ٹریڈیشنل ڈریس پہن کر آئے تھے اس عید والے دن عید کی نماز میں. تو مجھے بڑا اچھا لگا. بہت سارے ملکوں کے مسلمان تھے اس مسجد کے اندر. انگلینڈ میں غالباً مجھے یاد ہے کہ عید میں نے منائی تھی اور مجھے وہ بڑا اچھا لگا تھا اور بڑی ایک ڈفرینٹ سی فیلنگ اس وقت محسوس ہوئی تھی فرسٹ ٹائم کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس وقت مسجد میں بیٹھ کے جو ہے اور وہ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر ان سب سے نماز کے بعد دعا کے بعد گلے ملے, پھر ان کے ٹریڈیشنل ڈریس دیکھے, پوچھا اس کے بارے میں, بڑی نالج ہوئی کہ کس طریقے سے وہ عید والے دن مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں اس طرح تیار ہوتے ہیں. تو بہت اچھا لگا. یہ میرا ایک بڑا یادگار واقعہ تھا جو مجھے فرسٹ ٹائم
باہر ملک میں میں نے ایکسپیرینس کیا تھا لیگ کرکٹ کھیلنے کے سلسلے میں انگلینڈ میں، تو وہ مجھے آج تک یاد ہے. اور باقی اس کے بعد تو بہت ایسے واقعات ہیں جو فیملی کے ساتھ، فیملی سے دور اور بہت نئے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ باہر ملکوں میں بنائے ہیں. تو وہ ایک واقعہ تھا جو میں نے کہا ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہاں پر لیں گے ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. عید شو دیکھتے رہیے، اسٹے ٹیونڈ. کبھی کوئی واقعہ بتائیں، کوئی اچھا سا، کوئی اپنی زندگی کا یادگار. عیدگاہ میں ہم پشاور میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بس وہاں پہ یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ بڑا زبردست ایک گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ جب نکلتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وہ یہی واقعات ہیں یار عید کے جو یہی ہوتے ہیں، یہی واقعات ہیں. یادگار کرکٹ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ اچھی یادگار کرکٹ آپ کی زندگی کی ہے؟ بیسٹ کرکٹ یار ہر جگہ پہ الحمدللہ. کراچی کی اچھی بیسٹ کرکٹ ہے میری، بڑی ہم نے بڑا اچھا ٹائم گزارا. میں نے فیصل کے ساتھ ہم لوگ نے پی آئی اے میں جو ٹائم گزارا وہ بہت اچھا تھا. انگلینڈ میں اچھا ٹائم گزارا ہے. آسٹریلیا میں سچ ہم نے ایک عید منائی تھی. فیصل اس ٹور پہ تھے نا آپ اور میں، اکٹھے ہی تھے نا جو ہم نے آسٹریلیا میں یا نیوزی لینڈ میں جو ہم نے عید کی تھی. جی جی یاسر. ہاں وہ بڑا ایک زبردست تھا. اور بس یار عید تو آتی جاتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کی عید کرے باقی عیدیں بھی، اور جس طرح آنے والی عیدیں لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا مزید ہوں. بہتری ہو. جو جس طرح نسیم بھائی نے بھی بات کی، تھوڑا سا اس طرف بھی میں ضرور آپ کو پوائنٹ آف کروں گا کہ وہ جو اگلی عید کیسی ہوگی. صحیح. تو یہ ایک بڑا سوچنے کا لمحہ ہے، اور اس لمحہ فکری ہے ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں بحیثیت قوم، اور ہماری کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے. لوگ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہمارے ہمسائے کدھر جا رہے ہیں، کہاں نکل گئے ہیں، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی دکھی ہیں، یہ دکھ کا باعث ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑی سی کنسسٹنسی، اسٹیبلٹی خدا کے لیے یار لے کے آؤ اس ملک میں، اور تھوڑا سا چیزوں کو چلنے دیں، ذرا بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہماری تو یہ اس عید پہ یہ التجا ہے. اللہ کرے کہ اگلی عید پہ ہم اس پرابلم کو سالو کر کے بیٹھے ہوں. نسیم بھائی کیا حالات دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نسیم بھائی شہر میں رہتا ہوں نا، وہاں پہ لوگوں نے اپنے بچوں کے عید سے 2-3 دن پہلے جنازے اٹھائے، اور عید والے دن بھی. یہاں آپ سوچے تو صحیح، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا یہ عالم ہے کہ باقی تو جو لوگ پڑھنے کے لیے جائیں یا کام کرنے کے لیے جائیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اسی خوف میں رہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ زندہ واپس آ جائے. یہاں جہاں پہ یہ عالم ہو جائے تو آپ کیا بات کرتے ہیں، کون سی عید کی بات کرتے ہیں عباس بھائی؟ آپ غربت کا عالم تو دیکھیں ذرا، لوگوں کی جو وائٹ کالر ہے، مانگنے والے تو ہمارے ملک کے بھکاریوں کی تعداد ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، بڑھتی جا رہی ہے. وہ ہمارے باقی ملکوں میں بھی جا کے ہماری ذلت کرا رہے ہوتے. لیکن وائٹ کالر آدمی کا آپ حال دیکھیں گے، ان کے بچوں کا حال دیکھیں گے، آپ یقین مانیں آپ کو عید نہیں لگے گی یار. عباس بھائی عید نہیں لگے گی. آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور آگے ہمارا کیا مستقبل ہے. فیصل بھائی میسج دیں عید کے اوپر ینگسٹرز کو، کرکٹرز کو، جو نوجوان کرکٹرز ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج تو دیکھیں یہی ہے کہ اوبویسلی اس عید کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. کرکٹر ڈیفینیٹلی رمضان کے اندر بہت کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، رمضان ٹورنامنٹس کھیل رہے ہوتے ہیں، عید کے دن بڑے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اور یہی میرا میسج ہے کہ اپنے کرکٹ کو انجوائے کریں، اپنے کریئر کو فوکس کریں، اپنا ہارڈ ورک کریں، کوئی شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. ایک اچھے کرکٹر کے طور پر اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھیں، اپنی تعلیم کو جہاں تک لے کے چل سکتے ہیں لے کے چلیں، اپنے گھر والوں کا، بڑے بزرگوں کا احترام کریں. اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں دیکھیں، اچھی چیزیں اور اچھے ایکٹ کو جو ہے وہ اچھی طرح ساری زندگی یاد رکھا جاتا ہے کسی بھی پلیئر کا. کتنا بھی بڑا پلیئر ہو، کتنی بھی بڑی چیزیں ہوں، اگر کنٹروورسیز اور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ایسی اگر زندگی میں گزری بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک نشان رہ جاتا ہے ان ساری اچیومنٹس کے باوجود بھی. تو اس لیے میں ہمیشہ، ہم نے جو سیکھا اپنے بڑوں سے، اپنے ماموں سے، اپنے والدین سے، کہ جس طرح سپورٹس کے اندر ایک سپورٹنگ فیملی آپ کو گائیڈ کرتی ہے، اور ہم نے یہی سیکھا کہ بس اس طریقے سے آپ آگے بڑھنا ہے، ہارڈ ورک کو آگے لے کے چلنا ہے. مشکل حالات آئیں گے، کنٹروورسیز ہوں گی، کرٹیسزم ہوگا، ہر چیز کو بس ساتھ لے کے چلنا ہے.
جیسے ابھی بات کر رہے تھے یاسر بھی اور ماجد بھائی بھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں کرٹیسزم کے اندر آتی ہیں, مینٹل ہیلتھ لوگوں کی بڑی خراب ہوتی ہے اس چیز کے اندر. تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان سب چیزوں میں ڈھالنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے کریئر میں ان ساری چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالا اس کے اندر. آئی تھنک شاید اسی وجہ سے کیری آن بھی کیا اور کوشش کی کہ اچھے طریقے سے اچھے نوٹ پہ اپنی کرکٹ کو لے کے چلیں, اور اب اپنے دوسرے کریئر کو کوچنگ کے, میڈیا کے جو ہے اس کو آہستہ آہستہ آگے اسی طریقے سے لے کے بڑھائیں. تو بس میں یہی میسج دوں گا کہ پازیٹیو چلیں, محنت کریں, شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, لانگ ٹرم کا گول اپنا بنائیں اور محنت کریں. محنت کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے, صبر کا پھل جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. کچھ کو جلدی ملتا ہے, کچھ کو دیر سے ملتا ہے, بس اپنے رائٹ ٹائم کا ویٹ کریں. فیصل بھائی, آپ کے تو ماموں خود جاوید میاں ایک لیجنڈ ہے. آپ کو اپنے کیریئر میں کس کے ساتھ زیادہ کھیلنے کا مزہ آیا, کس کے ساتھ آپ نے انجوائے کیا؟ عباس بھائی, میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں جب ہمارے ڈیبیوز ہوئے تھے 2000 کے اندر, تو اس وقت کے جو 90s کے جو پلیئرز تھے وہ ان کے آخری سال چل رہے تھے, اپنے ٹوائلائٹ ایئر کے اندر تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جونیئر کرکٹ سے ہم ان کے ساتھ جو ہمارے ہیروز تھے جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے, سب گریٹ, وسیم بھائی, وقار بھائی, عامر بھائی, سعید بھائی, معین بھائی, راشد بھائی, جتنے بھی گریٹس جو 90s کے تھے ان سب کو ہم نے اپنے سٹارٹ آف دا کریئر میں اور ان کے اینڈ آف دا کریئر میں ان کے ساتھ کھیلا, دیکھا, اور بہت کچھ ان سے ڈریسنگ روم میں سیکھنے ملا, ان کے ساتھ کھیل کے, ان کے اگینسٹ کھیل کے. پھر وہ ساری چیزوں کو لے کے ہم اپنے کریئر میں آگے بڑھے, اور پھر جب اس اسٹیج میں آئے, جب ہم لوگ سینئر ہوئے, تو ہم نے کوشش کی کہ وہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ اپنے آنے والے ینگسٹرز کو جو ہے وہ بتائیں, ان کو سکھائیں. جیسے میں بیٹنگ کرتے ہوئے جو چیزیں اپنے ساتھ سیکھتا تھا جونیئر کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنے سینئر سے, وہی میں نے اپنے کریئر میں آگے اپنے جونیئرز کو اپنے آخری کریئر میں جو ہے وہ بتائیں, لے کے چلی. اور کیپٹنسی کا بہت ایڈوانٹیج رہا, اللہ کا شکر ہے, میں اپنے کریئر میں تھرو آؤٹ انڈر 15 ورلڈ کپ سے لے کے اپنے آخری سالوں تک جو ہے تھرو آؤٹ کیپٹن رہا ہوں اپنی ہر جگہ کی, ہر ٹیم کا. تو یہ میرے لیے ایک بڑی بلیسنگ تھی, پاکستان کی ساری ٹیموں کی کپتانی کی وتھ پرفارمنسز ماشاءاللہ. تو یہ ایک پراؤڈ آدمی فیل کرتا ہے کہ یار ایک اچیو کیا, اور ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے, اور وہی ساری جو تربیت تھی آئی تھنک اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں آگے چلی, اور آج اس کو اپنے دوسرے کریئر کے اندر, اپنی دوسری اننگز کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے لے کے بڑھا رہے ہیں. تو یہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا. ونڈرفل. نسیم بھائی, کون سا دور رپورٹنگ کے لیے اچھا تھا؟ نسیم راجپوت از ون آف مائی فیوریٹ جرنلسٹ. نسیم بھائی کی بڑی نظر ہے, نسیم بھائی کا بڑا اچھا تجزیہ ہے. نسیم بھائی, کون سا دور اچھا لگا آپ کو کرکٹ کا, موجودہ دور یا جو یاسر, فیصل جس دور کے اندر کھیلتے تھے, جس وقت وسیم, وقار, یہ لوگ تھے؟ دیکھیے, ایز اے پروفیشنل ہم نے ہر دور کی کرکٹ کور کرنی ہوتی ہے, اور وہ ہم کور کرتے رہے. آپ ہر ایرا کا اپنا مزہ رہا ہے. یاسر, فیصل کے ساتھ اپنا ایک مزہ تھا. یاسر نے جس طریقے کا ڈیبیو کیا تھا اگینسٹ بنگلہ دیش, لا کے رکھ دیا تھا. پھر فیصل کا مجھے وہ 100 یاد ہے اگینسٹ انڈیا, جب عرفان پٹھان نے ہیٹرک کر دی تھی اور پاکستان بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی, وہاں فیصل کی سینچری. تو ہر دور کے پلیئرز ڈفرینٹ پرفارمنسز دیتے رہے, آتے رہے. بس ایک چیز ہے کہ اس وقت بھی ہماری کرکٹ میں پہلے جیسی باڈی لینگویج ہوا کرتی تھی ہمارے پلیئرز کی, وہ میں مس کر رہا ہوں اس ٹیم میں. جو میں 90s کے کرکٹر کی ابھی فیصل نے بات کی, میں ابھی فیصل یا یاسر بھائی کی باڈی لینگویج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. فیصل بھائی برا نہیں مانیے گا, آپ کی بھی بہت اچھی تھی, اور یاسر بھائی آپ کی بھی. لیکن ابھی کرنٹ باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس میں دم نہیں دکھائی دے رہا. باڈی لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, شعیب اختر جا کے جب آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھتے تھے, وسیم, وقار جس طریقے کے ردم سے دوڑتے تھے, ایون کہ عامر اور آصف کا پیئر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ لیتھل ہو گیا تھا. بیٹرز میں ہمارے بڑے کمانڈنگ بیٹر تھے کہ جو ابھی بابر اعظم اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن بابر اعظم کے ساتھ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ میچ ونر نہیں ہے. میچ ونر کا ٹیگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. رضوان کی میں بات کرتا ہوں تو رضوان کا اسٹرائک ریٹ T20 کرکٹ میں بہتر نہیں ہو رہا. وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے شاٹس ان کے پاس شاید بہت زیادہ نہیں ہے. جو ایکسٹرا کور بھی کھیل رہے ہیں, پوائنٹ بھی کھیل رہے ہیں, وہ 3 گیندیں ڈاٹ کھیلتے ہیں اور ایک یا علی مدد لے کے گیند گھوم جاتے ہیں, اور وہ گیند جاتی ہے پھر اتنی دور کے باؤنڈری کے باہر, بہت ہی بڑا چھکا لگتا ہے. تو یہ ہماری کرکٹ میں باڈی لینگویج کی کمی دکھائی دے رہی ہے. میں اگر اپنے کرنٹ فاسٹ بالرز کو بھی دیکھوں, وہ ایگریشن میں مس کر رہا ہوں. یا تو
یہ جو لیگز ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بڑا دوستانہ ماحول ہو گیا ہے آپس میں کہ اب وہ جو نسیم بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا زبردست. میں وائنڈ اپ کروں گا. یاسر بھائی کون سا دور کرکٹ کا آپ کو اچھا آپ نے انجوائے کیا؟ دیکھیں اس وقت تھوڑی سی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کرکٹ تھوڑی مشکل تھی. اب تو کافی ساری فیسلٹیز بہت اچھی ہو گئی ہیں, بلے بہت اچھے آ گئے ہیں بیٹرز کے پاس, پچز بہت وہ اچھی ہیں. جاوید بھائی بتاتے ہیں کہ اس دور کے اندر پیسے ہی نہیں تھے کرکٹ میں جس دور میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے. اب تو پیسوں کی بارش ہوتی ہے کرکٹ کی. Absolutely, پہلے لوگ ملک کے لیے اس وقت کھیلا کرتے تھے. بالکل. یہ دیکھیں کرکٹ میں پیسہ آنا شروع ہوا 2010 کے بعد, ٹھیک ہے, جو 2010 کے بعد یہ کمرشل ہوئی ہے لیگز وغیرہ نے, اس نے جب تک ہم بھی کرکٹ کھیلے تو اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا مطلب اب ماشاءاللہ ہے. اور اب جو جس طرح لڑکے ایک سیریز کھیلتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ کافی ویل آف ہو جاتے ہیں, تو اچھی چیز ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن جو پوائنٹ آپ نے آخری بات کی میں اس کو ایگری کروں گا, نسیم بھائی کی بات بھی, فیصل کی بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو لیگ کرکٹ ہے اس سے اتنے زیادہ کنیکٹ ہو گئے لڑکے, آپس میں کنیکٹیویٹی بڑھ گئی ہے کہ دوسری ٹیموں کے بھی وہ آپ کو اپنے ملک کے لیے پیشن نہیں رہا, وہ چیز نہیں رہی, وہ چیز نظر نہیں آتی. جب پاکستان آسٹریلیا لیگ میں زیادہ پیشن نظر آتا ہے. لیگ میں پیشن نظر آتا ہے کیونکہ لیگ میں ان کی کنیکٹیویٹی اتنی زیادہ. جی نسیم بھائی کیا کہہ رہے ہیں, جلدی کوئک. میں کہہ رہا ہوں پیشن تو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن وہ جو ایک ہی ڈریسنگ روم میں بیٹھنے کی وجہ سے ذرا دوستی یاریاں زیادہ ہو گئی, کنیکٹیویٹی بڑھ گئی, اور اس نے ذرا تھوڑا سا ماحول کو ایز کر دیا ہے, جو کرکٹ میں اچھا نہیں لگتا وہاں وہی اچھا لگتا ہے, آنکھیں دکھا کے اسی میں مزہ آتا ہے. نسیم بھائی تھینک یو ویری مچ, نسیم راجپوت, فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ, یاسر حمید نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا, عبد الماجد بھٹی صاحب انہوں نے بھی پروگرام میں ہمیں وقت دیا, سب کا شکریہ. عید شو تھا, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.